बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी एक नई सुबह, एक नए आगाज़ में। उसके साथ साथ ये ज़रूर याद कराऊंगी कि अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करें और शो के अंदर लाइव कॉल्स भी करें, क्योंकि हमने लाइव कॉल्स का ऑप्शन इसीलिए रखा है ताकि आप लोग हमसे कम्युनिकेट करें, हमसे बात करें, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करें और कुछ हमारे तासुरात भी सुन लें। तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है मॉर्निंग एट होम। मॉर्निंग एट होम पे जाके ज़रूर कोई अच्छी सी बात, कोई पते की बात, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने नोटिस की हो, ऑब्ज़र्व की हो, आप चाह रहे हो कि हम शो पे शेयर करें, तो आपका नाम और आपका शहर, आपकी लोकेशन को शेयर करके हम आपकी बात को व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जब भी कोई अच्छी बात करे तो उस बात पे दाद भी देनी चाहिए और लोगों को पता भी होना चाहिए कि आखिर किसने ये बात की। इसके साथ साथ एक और चीज़ कि हमारे जो डिफरेंट ब्रांड्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं और जो हम डिफरेंट किस्म की एक्टिवेशंस करते हैं जिनमें आपको जीतने का मौका भी मिलता है, वो भी हम अपने फेसबुक पेज पे कंटिन्यू करेंगे। तो मॉर्निंग एट होम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और आप उसका हिस्सा भी बन पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है आखिर? आज का हमारा टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है और वो है हिम्मत ना हारना। इसके लिए किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिम्मत रब ताला ने हम सबको दी है, हर इंसान को दी है, जानवर को भी दी है। मतलब देखिए, पौधों को भी एक तरह से हिम्मत दी है कि अगर मौसम ऊपर नीचे होता है तो वो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं। देखिए, हिम्मत हार जाना एक अच्छी बात नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि ज़रा सी परेशानी आती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं और वो कहते हैं बस अब पता नहीं हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली व्यूअर्स, ये मसाइल, ये प्रॉब्लम्स, ये टेंशन्स हमारे लिए एक टेस्ट होती हैं। अब देखिए, जब हमने किसी पेपर की तैयारी करनी होती है स्कूल के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में, तो उसके लिए भी हमें हिम्मत करके काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई पे और अपने काम पे फोकस करना पड़ता है। तो उसी तरह अगर हम ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आए तो उसको भी एक टेस्ट समझ के उस टेस्ट को बेहतरीन अंदाज में पास करने की कोशिश करें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, जब मामलात ख़राब होते हैं, जब टेंशन्स होती हैं, उससे इंसान ज़्यादा एफ़र्ट करता है। उनका जो कंफर्ट ज़ोन होता है, यानी कि वो जिस भी किस्म के सिलसिले में फंसे हुए होते हैं, वो अपने आप को उसमें से निकाल लेते हैं और उसके फिर फ़वाइद आप सब जानते ही हैं। अल्टीमेटली तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे वो बातें करें जो सिंपल हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड हैं, जहाँ पे कभी कभी कोई ऐसा इंसान प्रोग्राम देख रहा होता है जो किसी परेशानी में गुजर रहा होता है और शायद हिम्मत हारने वाले होते हैं। तो हम सिर्फ एक रिमाइंडर देना चाहते हैं कि हिम्मत ना हारें, मेहनत करते रहें। ज़िंदगी में रब ताला यकीनन आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि हर रात के बाद दिन आता ही आता है और ये क़यामत के दिन तक सिलसिला चलता रहेगा। तो जब क़यामत तक सिलसिला चलना है और वो दुनिया का एंड है, तो हम अपनी ज़िंदगी के एंड तक कम से कम अपने सिलसिले को अच्छे अंदाज से क्यों ना चलाएं। और देखिए व्यूअर्स, अगर हर वक्त खुशी हो, पॉजिटिविटी हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो फिर हमें कदर कैसे आएगी अच्छे वक्तों की? तो मेहनत हमने करनी है, फल हमें हमारे रब ने देना है। आप लगे रहें और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आपके लिए आसानियाँ ही पैदा करेंगे। और आज का पैगाम भी यही है, आज की अच्छी बात या पते की बात भी यही है। और आपसे भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं और हिम्मत ऐसे हार जाते हैं कि ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए हिम्मत हारी और फिर वापस नॉर्मल हो गए। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो हिम्मत हारते हैं और फिर हारे ही रहते हैं। 2-3 साल बड़ी कोशिश की, जॉब नहीं मिली, उसके बाद बस कहा भाई हमने करनी नहीं है जॉब, रहने दो, और फिर घर बैठ ही गए। देखिए, ऊंच नीच हर किसी की ज़िंदगी में आती है, मेरी लाइफ में आई है, आपकी लाइफ में आई है। और कोई इंसान, अभी हमारे सेट पे जो सारे प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, हमारी जो मॉर्निंग एट होम की फैमिली है, इनमें भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको ये कह सकता है कि हमने तो ज़िंदगी में कोई मुश्किल देखी ही नहीं। वो मुश्किलें ही हैं जो हमें और मज़बूत और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आप देखें कि कोई भी खूबसूरत या कीमती चीज़ जो है वो बड़े एफ़र्ट और बड़े मेहनत के बाद क्रिएट की जाती है।
اگر ہر چیز آپ کو سلور پلیٹر پہ مل جائے گی, سلور وہ جو کہتے ہیں نا اس طرح کر کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی, اس کی قدر کہاں سے آئے گی؟ اور جس چیز کی قدر نہیں انسان کرتا, پھر اس چیز کے اندر اپنے آپ کو نہ تو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی اس چیز کو رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے خود محنت کر کے بڑا ایفرٹ کر کے اپنا کچھ بنایا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے بچوں کو ہر چیز اتنی آسانی سے مل جاتی ہے, تو اکثر وہ اپنے اس ماں یا باپ کی کامیابی کے لیول پہ نہیں پہنچ پاتے. سو آپ چاہے کتنے بھی کامیاب ہو جائیں, اپنے بچوں کو ضرور اس پروسیس سے گزاریں. نو ڈاؤٹ میرا بھی دل چاہتا ہے, سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر قسم کی آسانی دیں, جو ان کی خواہش ہے, جو ان کی ڈیزائر ہے, ہم ان کو دیں. لیکن آخر ان کو خود مختار بھی تو بنانا ہے نا, اور اس خود مختار بنانے کے لیے ان کو اپنا بسترا بنانا آنا چاہیے, ان کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے, ان کو پڑھنا لکھنا چاہیے, اس کے علاوہ گھر کے کاموں میں بھی مدد کرنی چاہیے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجنا ہے, ہم نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجنا ہے, یا ہم نے اپنی بیٹی کو باہر بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے. بھئی اگر ان کو بھیجنا ہے تو ان کو باہر بھیجنے کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے, یا صرف ان کو پڑھا کے اور ان کی فیس دے کے ان کو بھیج دینا ہے؟ وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے کھانے خود بنانے, اپنے کپڑے خود دھونے, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. لاڈ میں ہم اپنے بچوں کو اور اپنے جو پیارے ہیں ان کو بہت سپوائل کر دیتے ہیں. تو ہمت نہیں ہارنی اور لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے کہ وہ خود مختار ہو جائیں. وہ جو ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو ٹیچ اے مین ٹو فش رادر دین گیو ہم اے فش, یعنی کہ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو ساری زندگی وہ اپنے لیے ایٹ لیسٹ کھانا اپنا خود مینیج کر لے گا مچھلیاں پکڑ کے. لیکن اگر آپ نے ایک انسان کو ساری مچھلی ایک دفعہ پکڑا دی تو وہ ایک وقت کی تو بھوک پوری ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ السلام علیکم. شیف ہبہ احسن, ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج ایکچولی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بزم کی. رائٹ, یہ بہت ہی ایک امیزنگ نیو ڈیزرٹ ہے. وہ سارے لوگ جو کمپلین کرتے ہیں کہ گھر پہ ہم جو کسٹرڈ بناتے ہیں وہ مزے کا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. بزم ایک ایسی برانڈ ہے جو ٹرکی میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یعنی کہ عالمی معیار کے حساب سے بنایا گیا ہے, اور پاکستان میں اب یہ دستیاب ہوگا, اس کو منگوایا گیا ہے. اور بائی دا وے بزم ٹرکی میں بے حد پسند کیا جاتا ہے, بے حد. اور یہ بچے, بڑے, بزرگ, ہر کسی کا ایبسلوٹ فیوریٹ ہے. اس وقت ہم نے بزم کی جو 3 ڈفرینٹ ویریشنز ہیں, چاکلیٹ, ونیلا اینڈ اسٹرابری, یہ آپ لوگوں کے لیے سامنے ڈسپلے بھی کی ہے, اور آج بلکہ ہم بنائیں گے بھی. آج ہم کون سا والا بنائیں گے؟ آج ہم بنائیں گے چاکلیٹ کسٹرڈ. بزم چاکلیٹ کسٹرڈ. اچھا, بائی دا وے بزم کی 3 سمپل سٹیپس میں آپ کا تیار ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے امیزنگ بات ہے. اور یہ جو ٹپیکل جب ہم کسٹرڈ بناتے ہیں دوسرے برانڈس کا, تو آپ کو پتہ نا وہ جیلی کی طرح بن جاتا ہے, اور وہ بالکل سالڈ سا, تھک سا ہو جاتا ہے, اور آپ اس میں دودھ ڈالتے چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح وہ ٹھیک ہو جائے, بٹ وہ عجیب اس کی جیلی جیسی کنسسٹنسی ہوتی ہے. اس کی کنسسٹنسی بہت ہی کریمی ہوتی ہے. دوسرے کسٹرڈز میں آپ کو چینی بھی ڈالنی پڑتی ہے, دودھ بھی ڈالنا پڑتا ہے, کبھی کبھی ایسنس بھی ڈالنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے اندر ایک اور چیز بھی ڈالنی پڑتی ہے, اور وہ ہے کریم. نہیں, اور اس کے ساتھ کریم بھی ڈالنی پڑتی ہے. اگر کریمی ٹیکسچر چاہیے تو اس پہ پھر آپ کو کریم بھی ڈالنی پڑتی ہے, پھر جا کے کہیں آپ کا سو کالڈ اتنا ایزی کسٹرڈ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. بزم کی سب سے امیزنگ چیز یہ ہے کہ اس میں بہت ہی مناسب میٹھا ہے, اور اس کے اندر آپ کو چینی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک آپ نے اس میں ایڈیشن کرنی ہے, اور وہ ہے دودھ. 3 سٹیپس ہیں. آپ نے پیکٹ کھولا, آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر کے دودھ کے اندر مکس کیا, اس کے بعد اور اس کو اچھی طرح مکس کیا تاکہ اس کے اندر لمپس یا وہ جو کہتے ہیں نا وہ گولے گولے نہ بنے. ایک دفعہ وہ آپ نے اچھی طرح اس کو نارمل روم ٹیمپریچر پہ مکس کر لیا. اس کے بعد آپ نے اپنا چولہا آن کیا, اور اس کو پھر آپ مکس کرتے رہے, اور لٹرلی فیو منٹس کے اندر ابھی آپ کے سامنے, بلکہ اب آپ سٹارٹ کیوں نہیں کر دیتے ہو بنانا. تو اور بائی دا وے روم ٹیمپریچر ملک ہے, ہم 2 پیکٹس لیں گے بزم کسٹرڈ کے. روم ٹیمپریچر 1 لیٹر ملک ہے میرے پاس, اس لیے میں اس میں 2 پیکس ایڈ کروں گی. اچھا, بائی دا وے کلیئرلی لکھا ہوا ہے جو ہمارا چاکلیٹ والا کسٹرڈ ہے اس میں 500 ml دودھ ڈلتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہمارا ونیلا اور اسٹرابری کسٹرڈ ہے اس کے اندر 750 گرامز جو ہیں
750 ml, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ 750 ml اس میں اور ½ لیٹر جو ہے وہ چاکلیٹ والے میں ڈلتا ہے. تو کیونکہ ہم 1 لیٹر بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کو یہ بہت پسند ہے، تو ہم نے کہا ہم نے 2 پیکٹ بنانے ہیں. اینڈ بائی دا وے بائی اٹ سیلف ایک مکمل ڈیزرٹ ہے، اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایڈیشنز، اب دیکھیں وہ روم ٹیمپریچر پہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں، وسک کر لینا آپ نے، آپ وسک سے کر لیں یا کانٹے سے بھی پھینٹ سکتے ہیں اگر وسک نہیں ہے آپ کے پاس، بہت ہی آسان. بس وہ جو لمپس ہیں وہ آپ نے ڈیزالو کرنے ہیں، وہ ڈیزالو ہو جائیں تو ہم اس کو میڈیم فلیم. اور بائی دا وے ویری ویری سمپل. اب دیکھیں نا یہ سارے کے سارے اس کے لمپس بھی ڈیزالو ہو گئے ہیں ود ان فیو سیکنڈ. اور یہی تو چیز ہے آپ کے سامنے بنانے کا ریزن ہی یہ ہے کہ ہمیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ملتا ہے. سو ناؤ وٹ آئی وانٹ ٹو آلسو ریکمینڈ ٹو یو گائز از کہ جب بھی آپ نے اس کو بنانا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ اتنا بنانا ہے کہ سب کو پورا پڑ جائے، کیونکہ آپ نے بنا لینا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ ہاں میں نے 500، اور سارے گھر والوں نے کہنا ہے کہ مزید اور ہمیں دیں. سو بہت ہی لذیذ ہے. اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز میں نے شیئر کرنے ہیں. بہت سے جو دوسرے برانڈس ہیں وہ آرٹیفیشل کلرز اینڈ آرٹیفیشل فلیورز جو ہیں ایڈ کرتے ہیں، یعنی کہ کیمیکل بیسڈ. اس میں جیسے کہ جو اسٹرابری والا کسٹرڈ، میں ایگزامپل دیتی ہوں، یہ بہت ہی امیزنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اب یہ دیکھیں اس کا بڑا خوبصورت سا پنک کلر ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ جو پنک کلر ہے یہ یقیناً انہوں نے کوئی فوڈ کلرنگ یا کوئی چیز ڈالی ہوگی. بالکل بھی نہیں ڈالی. اس کے اندر چقندر کا کلر ڈالا گیا ہے، بیٹ روٹ کلر ڈالا گیا ہے. سو اس میں کوئی آرٹیفیشل یا انہیلدی یا کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی گئی جس سے آپ کو کوئی نقصان ہوگا. اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں آئس کریم کے ساتھ، کسی بھی قسم کی ڈیزرٹس کے ساتھ، چاہے فرینچ ٹوسٹ کے ساتھ کھائیں، وافلز کے ساتھ. جو یہ ونیلا کسٹرڈ ہے یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے، اور لٹرلی صرف آپ وافلز وہ اور ساتھ میں کچھ بناناز کاٹ کے اوپر ڈال دیں. پین کیکس کے ساتھ بھی آپ کو اس طرح اس کو کھا سکتے ہیں. اتنی ویریشنز ہیں. اور جو ہم ٹرائفلز بناتے ہیں اور اس میں پھر بعد میں وہ جم سا جاتا ہے کسٹرڈ، وہ والا آپ کو ایشو بالکل نہیں آئے گا. سو آپ کیونکہ پھر اس میں آپ کریم کی ایڈیشن کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے اپنا کیک کا لیئر ڈالا، آپ نے فروٹ ڈالا، اوپر سے آپ نے بزم کا کسٹرڈ ڈالا، اور آپ کا پرابلم سالوڈ. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے. 99 روپیز. 99 روپیز میں مجھے بتائیں، یعنی کہ 100 روپے سے کم میں کون سا ڈیزرٹ آپ کو ملتا ہے آج کل مارکیٹ میں بھی. اور ایک بندے کے لیے نہیں بنے گا یہ ڈیزرٹ، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ڈیزرٹ بنے گا. اور آپ یہ اس طرح کے پیارے پیارے سے جو کپس ہیں، یہ جو کنٹینرز ہیں، اس طرح کے اگر آپ پرچیز کر لیتے ہیں یا آپ کے گھر میں اس طرح کے بولز ہیں تو آپ انڈیویجول سرونگز بھی آرام سے اس میں بنا سکتے ہیں. اور ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ مزے مزے کی جو چیزیں ہیں ہم آپ کے سامنے کریٹ بھی کریں اور ان کی ریسیپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. اچھا، مزید ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ جب تک ہم اپنے کسٹرڈ کو تھکن کر رہے ہیں آپ تب تک اپنی باقی کی ہمارے ساتھ ریسیپی شیئر کر لیں. جو ہماری سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے مرغ چنے. تو اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہیں وہ ہے گھی ½ کلو. آپ فلیور انہانسر اوبویسلی گھی، آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ گھی بہتر ہے. تو گھی آپ لے لیں ½ کلو. پیاز 2 عدد، کالی مرچ ثابت 2 عدد، بڑی الائچی 2 عدد، دار چینی کا آدھا ٹکڑا، لونگ 5 عدد اور تیز پتے 2 عدد. اس کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے مرغی کا گوشت 1.5 کلو، ٹماٹر 4 عدد، چنے سفید چنے 1 کلو، نمک حسب ضرورت، اور مرغ چنے مسالہ 1 پیکٹ. اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو آپ کا گھی ہے وہ آپ نے دیگچی میں ڈال کے اس کو صحیح گرم کر لینا ہے پہلے. اور آپ نے انین سلائس کر کے اس کے اندر گرم تیل میں ڈالنے ہیں اور تب تک فرائی ان کو کرنا ہے جب تک وہ براؤن ہو جائیں، گولڈن براؤن اور کرسپی انینز ہو جائیں. اسی کے ساتھ آپ نے سارے جو ہمارے کھڑے مسالے ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں. اس کو تھوڑا بھون کے اس میں آپ نے مرغی ڈال دینی ہے. مرغی کو اچھی طرح بھونیں جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے. اس کے اندر پھر آپ نے ٹماٹر جو ہمارے 4 عدد ہیں ان کو بلینڈ کر کے مرغی کے اندر ڈال دینا ہے. اس کو تب تک پکائیں جب تک اس کا تھوڑا تیل باہر آ جائے. پھر آپ نے جو سفید چنے ہیں ان کو بوائل کر لینا ہے. پانی میں سوک کر کے رکھیں 6 گھنٹے. اس میں میٹھا سوڈا ڈال دیں. پھر اس کو بوائل کر کے اس کا آپ نے پانی نہیں پھینکنا. پانی کے ساتھ ہی آپ نے ابلے ہوئے سفید چنے چکن والے مکسچر کے اندر ڈال دینا ہے. اس کو اچھی طرح مکس کریں. اس میں نمک حسب ضرورت اور مرغ چنے مسالہ ڈال کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں. اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اینڈ پہ آپ نے اس کے اندر گرین چلیز ہول ڈال دینی ہے. اور جو بھی آپ نے گارنشنگ کے لیے ادرک یا گرم مسالہ یوز کرنا ہے وہ آپ نے اینڈ پہ اس پہ اسپرنکل کر دینا ہے. دیٹس اٹ.
اچھا آپ کی گفتگو کے دوران ہی یہ دیکھو بیٹا کہ Thick ہو کتنی گیا ہے. اچھی اس میں تھکنس آنی شروع ہو گئی ہے. بس جسٹ اے فیو مور منٹس, کیونکہ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کنسسٹنسی کیا چاہیے. اور کیونکہ یہ بہت ہی امیزنگ سا یمی سا ہمارا کسٹرڈ تیار ہو جاتا ہے, میں یہی چاہتی تھی کہ ہماری گفتگو کے دوران یہ جو ہے نا آپ کو میں دکھا دوں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارا مطلب کیا تھا, کہ بزم کتنی ایک امیزنگ ریسیپی ہے. کتنی مزے کی چاکلیٹی اسمیل آ رہی ہے, اور یہ دیکھیں اتنی مزے کی آ رہی ہے, اور وہ اچھا خاصا جو ہے یہ دیکھیں تھک ہو گیا. تھک ہو گیا. اور اب ہم اس کو اب نکال لیں اس کو. جی اس کو ہم بس ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہم لوگ اس کو کیونکہ یاد رکھیں جب آپ اس کو کریں نکالیں گے بھی تھوڑا سا اس نے جو ہے وہ اور تھکن بھی ہونا ہے, تو آپ اتنا زیادہ تھک نہ کر دیں کہ وہ ٹو مچ ہو جائے. بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بنا کیا رہے ہیں. سر اوکے؟ یس دیٹس اوکے. ٹھیک ہے, ہم بس ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی یہ چل ہو کے اور تھک ہوگا. یہ دیکھیں, ہاں امیزنگ. آئی مین آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ آسان, لذیذ اور کوئک ریسیپی آپ کو کہاں پہ ملے گی. دس از اے فیوریٹ ان مائی ہاؤس ہولڈ. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کسی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں مارننگ ایٹ ہوم میں پہلے اس کو ٹرائی ضرور کرتی ہوں. اور سب سے بڑا آپ کو اور بہترین ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں. سو آپ بھی بزم کو گھر لے کے آئیں. 3 مختلف لذیذ فلیورز, ونیلا بھی ہے, چاکلیٹ بھی ہے اور اسٹرابری کسٹرڈ بھی ہے. تینوں کسٹرڈز آپ ضرور لے کے آئیں. 99 روپیز میں آج کل کیا ملتا ہے؟ 99 روپیز تو آپ اگر اس کو آج کل 100 روپے کسی کو ان کو بھی دیں جو مطلب آپ سے پیسے مانگنے کے لیے آپ کی کھڑکی پہ آتے ہیں تو وہ بھی واپس کر دیتے ہیں کہ باجی 500 دے دو. تو مطلب 99 روپیز میں آپ کو ایک امیزنگ سی کمپلیٹ ڈیزرٹ مل رہی ہے. اور یہ دیکھیں ہاؤ ڈیلیشیس اینڈ یمی. اور یہ دیکھیں, اور یہ امیجیٹلی جو ہے آپ کی, اب دیکھیں نا آپ سے باتیں کرتے کرتے ہی ہوا, آپ کے گھر مہمان آئے ہیں, آپ کو ایک دم سے, جس طرح میرے ہسبینڈ اکثر کرتے ہیں, مہمان آ گئے ہیں, گھر میں کھانا بنا ہوا ہے, اب میٹھا کیا دیں گے کھانے کے بعد, ایک پینک شروع ہو جاتی ہے. بھائی اور کچھ نہیں, اگر آپ کے گھر میں صرف فروٹ ہے, اول تو بائی اٹ سیلف یہ ایک مکمل ڈیزرٹ ہے. یہ دیکھیں ہماری شیف نے کچھ اس میں ایڈ نہیں کیا, کوئی نئی چیز اس میں نہیں ڈالی, جسٹ ایز اٹ از اس کو سرو کیا, ساتھ میں کچھ ویفرز رکھ دی. آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں, ونیلا والا بنا لیں, اس کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی کوکیز رکھ دی ہے. یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے چاکلیٹ گارنش کر دی. مطلب کیا امیزنگ ڈیزرٹ ہے. اس سے زیادہ آسان ڈیزرٹ آپ کو کیا ملنی ہے. اور بچوں کے ساتھ بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, چلو بچوں آپ ڈالو بولز کے اندر, آپ ڈیکوریٹ کر لو, یہ کر لو. سو ویری ویری ایزی. سو بزم کو آپ بھی گھر لے کے آئیں, اپنی زندگی کو آسان بنائیں جیسے بہنیں اور ہماری شیف نے بنایا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں اس ملک کی, اس پاک وطن کا نام روشن کرنے کی, کہ ہم ان کو بھی امپورٹنس دیں. تو آئیے ملتے ہیں حافظ خالد ملک سے, جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور CEO ہیں آف باڈی زون جم. 2022 میں ماسٹر مسٹر پاکستان, پھر 2022 میں مسٹر پاکستان ڈے, دین اس کے علاوہ 2021 میں ماسٹر مسٹر پنجاب, اینڈ دین 2009 میں ورلڈ چیمپئن شپ USA, 2007 میں مسٹر لاہور گولڈ میڈلسٹ, اینڈ 2007 میں مسٹر لاہور ڈویژن گولڈ میڈلسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جبین, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. دین وی ہیو پرنیا زمان خان.
ٹیبل ٹینس اسٹار ہیں ہماری. آپ رینک کرتی ہیں نمبر 1 ان نیشنل ٹیبل ٹینس ورلڈ رینکنگ پاکستان کی جو ہے. دین اس کے علاوہ نیشنل ٹیبل ٹینس ویمنس رینکنگ آف پاکستان. اچیومنٹس کی بات کریں تو 2 برانز میڈل جیت چکی ہیں ساؤتھ ایشین جونیئر TT چیمپئن شپ میں ان دا مالڈیوز 2022 میں. نیشنل ویمن ٹیبل ٹینس چیمپئن ہے 2020 کی. اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. اور یہ ساری اچیومنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی تھنک 2017-2016 سے شروع ہوئی. سو ہمارا بہت ہی ٹیلنٹڈ بریلینٹ بچہ. السلام علیکم بیٹی. السلام علیکم. Thank you so much for joining us. And then we have a wushu star. اب یہ وشو ہوتا کیا ہے یہ تو ہمیں داؤد مرزا ہی بتائیں گے. بیسکلی یہ کرنٹلی جی سی یو میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے HEC کو نیشنل ایونٹس میں کے تھرو ریپرزینٹ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کو ویریس پلیٹ فارمز اینڈ ایونٹس میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا ہے. جیسے کہ برانز میڈلسٹ 13 ساؤتھ ایشین گیمز نیپال 2019, سلور میڈلسٹ رہ چکے ہیں ان دا فرسٹ فرینڈشپ اینڈ پیس ووشو چیمپئن شپ 2019 میں. ویریس ڈفرینٹ پلیٹ فارمز, ویریس ڈفرینٹ اچیومنٹس اینڈ ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا آپ کا؟ الحمدللہ. اچھا, اب ایسے سپر سٹارز کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے ویورز کہ پہلا حصہ تو گفتگو کا ان کی اچیومنٹس میں ہی نکل جاتا ہے. تو میں نے تھوڑی اچیومنٹس کو کٹ شارٹ کر دیا کہ اگر ہم اچیومنٹس کی بات کریں گے تو ان سے نہیں بات کر پائیں گے. سب سے پہلے تو سر آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بہت خوبصورت کنٹری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پاکستان جیسا کوئی کنٹری نہیں ہے. پاکستان میں جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, پاکستان میں جتنے قابل لوگ ہیں, اور اس کو تو ایکسپلین کیا ہی نہیں جا سکتا. اور جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں پوری دنیا میں آلموسٹ ساری دنیا گھوما ہوں میں, مجھے پاکستان سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا لگا. بے شک. بیٹا آپ کیا کہو گے پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری پہچان پاکستان ہے. اگر پاکستان نہ ہو تو ہم کسی بھی پہچان سے دنیا کے سامنے نہیں جا سکتے. ہماری ایک آئیڈینٹی ہے پاکستان اور ہمارا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ہمیں کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں پڑتی جب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. بالکل. ان بیٹی آپ کیا کہو؟ جیسے کہ پاکستان کا مطلب ہے لینڈ آف دا پیس, اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کریں ابراڈ جا کے اور پاکستان کا نام روشن کریں. صحیح. اب سر باڈی بلڈنگ کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ کیونکہ باڈی بلڈنگ کا ہمیں پتہ ہے, اب ٹیبل ٹینس جن لوگوں کو نہیں پتہ آپ سے بھی کلیئرٹی لینی ہے. وشو کیا ہوتا ہے؟ وشو لگتا ہے جیسے ہوا کا جھونکا, تو وہ بھی آپ سے بھی جاننا ہے. جی جگن ایسا ہے کہ باڈی بلڈنگ کا مجھے بچپن سے شوق تھا اور میرا ڈریم تھا کہ میں باڈی بلڈر بنوں. تو جب میں نے باڈی بلڈنگ سٹارٹ کی 2007 میں, تو بچپن میں سائز مطلب اسکنی سے تھے, بہت skinny تھا. ہیلدی تھے بہت, مطلب ہوتا ہے نا کہ جو بہت یا تو اسکنی جو بہت پتلے بچے ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے, یا جو بہت ہیلدی ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے؟ اچھا میں نا ایکسٹرا اسکنی تھا. اچھا. تو مجھے ہیلدی ہونے کا بڑا شوق تھا. ہر انسان کو شوق ہوتا ہے نا گڈ لکنگ ہونے کا, خوبصورت لگنے کا, ہینڈسم لگنے کا. تو ڈیفینیٹ مجھے بھی شوق تھا, لیکن میں اسکنی بہت زیادہ تھا. I'm sorry. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں باڈی بلڈنگ کروں گا تو میں فٹ ہوں گا. تو میرا یہ ڈریم تھا. تو جیسے ہی میں نے 2007 میں پھر میں نے باڈی بلڈنگ کا آغاز کیا, اور 2007 میں ہی میں مسٹر لاہور گولڈ میڈلسٹ ہوا, لارڈ ڈویژن گولڈ میڈلسٹ ہوا. پھر اس کے بعد میری زندگی کا باڈی بلڈنگ کا سفر سٹارٹ ہو گیا وہاں سے. اچھا, بٹ جب آپ کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہوا تو کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی پرفارم کرنا ہے؟ جی بالکل جگن, میں نے جب سوچا تھا نا, میں اس گول کو, اس ایم کو لے کے چلا تھا میں, کہ میں نے ایک تو پاکستان کا نام روشن کرنا ہے پوری دنیا میں, اور میرا وش تھی کہ میں مسٹر پاکستان بنوں میں. صحیح. تو وہ ہر چیز کا رائٹ وقت مقرر ہوتا ہے نا, آپ اپنی محنت جاری رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کو سکسیس کب ملنی ہوتی ہے. ہاں آپ کا جذبہ سچا ہونا چاہیے, کامیابی یقینی ہوتی ہے. تو الحمدللہ میرا جذبہ سچا تھا. ایکچولی میرے پیرنٹس میں میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا ماشاءاللہ باڈی بلڈنگ کے لیے نا. تو میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اس قابل نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے صدقے, ان کی قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت عطا کی, اور آج میں ماسٹر مسٹر پاکستان 2022 اور ساتھ ساتھ آپ کی تصویریں بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ ویورز آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ انسان یہ ریزلٹس اچیو کرے. اینڈ واو واو.
थैंक यू सो मच। वंडरफुल भैया, क्या बात है। Thank you. एंड बेटा, वुशु क्या है वुशु बेसिकली ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स और ये आपको कैसे हुआ? ये भी मैं बता कि वो जिस तरह कोरोना भी हो जाता है तो वुशु भी हो जाता है, तो वुशु है क्या? वुशु बेसिकली चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है। इट्स अ मॉडर्न एंड 8th ब्रांच ऑफ कुंग फू। 4500 ईयर्स से ये प्रैक्टिस की जा रही है चाइना में। और जब चाइना को इंडिपेंडेंस मिली तब इन्होंने इसको प्रॉपरली एक एज अ गेम इसको प्रिपेयर किया। 1992 में चेयरमैन पाकिस्तान वुशु फेडरेशन मलिक इफ्तिखार साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में, और वो मेरे टीचर भी हैं, और मेरी टीचर एक फ़ीमेल कोच हैं जिन्होंने मुझे इस लेवल पे लेकर आए। वुशु बेसिकली कम्बिनेशन होता है किक बॉक्सिंग और रेसलिंग का। इसके अंदर एक और स्टाइल आ जाता है जो हमने परफॉर्म करना होता है लाठी से, नेज़ा से। इससे डिमॉन्स्ट्रेशन, फ्लोरल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। इसके 10 स्टाइल्स होते हैं और इस तरह से ये किया जाता है। वाओ, आप कैसे पढ़े इसमें? देखो मतलब क्रिकेट और हॉकी की तो पाकिस्तान में हर कोई कहता है क्रिकेट खेल लो, हॉकी खेल लो, क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। लेकिन फिर जो बाकी स्पोर्ट्स जैसे टेबल टेनिस आ गए, बॉडी बिल्डिंग आ गए, वुशु आ गए, इनमें कोई ना कोई चीज़ हुई होगी जो आप आए होगे। बेसिकली मेरे वाले साहब को शौक़ था, फिर मुझे शौक़ ऐसे पड़ा कि मूवीज़ देख के ब्रूस ली वगैरह इंस्पायर होके मार्शल आर्ट्स का शौक जी। हाँ। फिर 4 इयर्स की एज में मैंने क्लब ज्वाइन किया। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था कि जो कि एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म था और एफिलेटेड था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। और फिर मेरे पेरेंट्स और मेरे स्पेशली टीचर्स की सपोर्ट है जो मैं आज इस जगह पे हूँ। बहुत बहुत अमेजिंग स्टोरी। और बेटी, आपकी क्या कहानी है? सबसे पहले तो टेबल टेनिस एक्सप्लेन करो कि खेला कैसे जाता है। टेबल टेनिस बेसिकली सेकंड फास्टेस्ट गेम है इन द वर्ल्ड। अच्छा, और इसमें भी चाइना और जापान सबसे आगे होते हैं क्योंकि रैकेट स्पोर्ट्स ये उनका नेशनल स्पोर्ट है। और इसी तरह मैंने भी स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 9 years old। बट हाउ कम? आई स्टार्टेड इट लाइक माय ब्रदर यूज्ड टू प्ले इट। और अच्छा, उसके यानी साथ टेबल टेनिस का टेबल था, उस पे मेरी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में है, तो टेबल टेनिस मैंने वैसे स्टार्ट किया। फिर मैं स्कूल लेवल पर आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब को रिप्रेजेंट किया और अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो एक जर्नी है। उसके बाद मैं 2017 में श्रीलंका गई थी, अब्रॉड उसमें आ गई। और डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। मेरे अब्बू का बहुत शौक़ था कि उनकी बेटी अब्रॉड जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे। वो ख़ुद भी एक स्कॉश प्लेयर रह चुके हुए हैं और उनका तो एक ड्रीम था कि मैं ग्रीन ब्लेज़र पहनूं वन डे। और माशाल्लाह पहन रहे हो आप। तो बेटी, ये जो एक ट्रॉफ़ी है, ये किस चीज़ की है? ये बड़ी प्यारी, मतलब यूजुअली ट्रॉफीज इतनी प्यारी नहीं होती, तो आई एम क्वाइट क्यूरियस कि ये किस चीज़ की ट्रॉफ़ी है। ये नेशनल चैम्पियनशिप की है। मैं 2 times जूनियर नेशनल चैम्पियन बनी और सीनियर नेशनल चैम्पियन बनी। वो वाली ट्रॉफ़ी मैं लाई नहीं हूँ। तो ये मुझे जो सबसे मेरी फेवरेट ट्रॉफ़ी है, दिस इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर भी अच्छा है और दूसरा एक बहुत मेहनत के बाद मिली है। इसके पीछे एक बहुत सालों का मेरा हार्ड वर्क है, जिसके बाद कि मुझे इस लेवल पर मैं आई कि मुझे ट्रॉफ़ी मिली। अच्छा, अब आप सबसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट अभी तक उसको क्या कंसिडर करते हैं? सर, फर्स्ट यू। हाईएस्ट अचीवमेंट अभी तक आपको इतने अवार्ड्स मिले, मेडल्स मिले, डिफरेंट लेवल्स पे आपको रिकग्निशन मिली, अभी तक आपका जो फेवरेट है वो क्या है? देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि वो सबसे ज़्यादा हाई फाई वाला अवार्ड हो। कभी कभी वो कोई ऐसा मेडल या ऐसी अचीवमेंट होती है जिसमें आपने मेहनत बड़ी की होती है या हारते हारते जीतते हैं, तो वो आपके लिए बड़ी वैल्यू रखता है। सो आपके लिए कौन और क्यों, उसकी स्टोरी भी फिर हमें बतानी है। जो कि सबसे पहले तो मेरी जो विश थी ना, वो ड्रीम था मिस्टर पाकिस्तान बनने का। मेरे लिए ना, आप मुझे कहें ना, अगर मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँ तो शायद मुझे इतनी खुशी ना हो जितना मैं नेशनल चैम्पियन बन के फील कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये गोल था, मेरे बचपन से विश थी, अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अच्छा, मैं मिस्टर पाकिस्तान जब हुआ तो मुझे ये लगा कि आज मैंने मतलब अपनी लाइफ की हर जीत जो है, हर सक्सेस जो है वो पा ली है मैंने, माशाल्लाह। क्योंकि मेरी जो विश थी ना वो एक ही थी। मैं बड़े सालों से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। मैं 2007 में मैंने प्रोफेशनली आगाज़ किया बॉडी बिल्डिंग का। उससे पहले फिटनेस के लिए ऑफ एंड ऑन में करता रहा बॉडी बिल्डिंग। मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 15 years जी बिल्कुल, अप्रॉक्सीमेटली इतनी। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी जो मेरी एक्सेस और जो मेरी सक्सेस है और अचीवमेंट है, वो मतलब मिस्टर पाकिस्तान होना है, जो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर। सबसे फेवरेट
मेडल, अवार्ड, ट्रॉफी, क्यों और क्या स्टोरी है उसकी? सबसे फेवरेट मेरी अचीवमेंट है 13 साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल। बेसिकली कुछ इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो मेरी टीचर हैं वो, मैंने आज ऐसा कि बताया, वो एक फ़ीमेल हैं और मैं फ़ीमेल कोच का एक बनाया हुआ प्लेयर हूँ। शी इज़ करंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान वुशु फेडरेशन एंड शी वाज सिटिंग बिहाइंड मी ऑन द, नाम भी ले लो। हाँ जी मैंने नाम लिया है, सेक्रेटरी जनरल मैम अम्बरीन इफ्तिखार। मैम अम्बरीन इफ्तिखार। यस। तो शी वाज सिटिंग बिहाइंड मी ऑन द ज्यूरी टेबल। तो उन्होंने बस मुझे इशारा किया कि बेटा ये आखिरी है, इसमें थोड़ा सा ज़ोर मार लो, मेडल आ जाएगा। और इस मेडल की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में इस कैटेगरी में आज तक किसी का मेडल नहीं आया और बहुत लोगों ने ट्राई किया, हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे 2006 से, लेकिन इस कैटेगरी में मेडल नहीं आ सका। और ये टाइम ऐसा था कि मेरी टीचर की सपोर्ट होने की वजह से मुझे पता था, वो एक तरह से मेरी माँ भी हैं, मुझे पता था कि पीछे हैं, खुल के खेलो। और जब मैं खेला हूँ तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी स्टोरी ब्रेक के बाद जानूंगी। वो मेडल तो हमारे पास बड़ा प्यारा सा है, लेकिन फेवरेट अचीवमेंट क्या है ये मैं आपसे ब्रेक के बाद जानूंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हाई अचीवर्स से, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का इंटरनेशनल फोरम्स पे भी नाम रोशन किया है। कर्निया ज़मान ख़ान से अब ये जानेंगे कि जो ब्रॉन्ज मेडल्स भी मिले, मतलब जीती भी वेरियस डिफरेंट मैचेस, देन गोल्ड मेडल्स भी मिले, तो आखिर आपकी फ़ेवरेट अचीवमेंट क्या है? मेरी फेवरेट अचीवमेंट जूनियर सैफ थी, जूनियर साउथ एशियन चैम्पियनशिप, जो अभी मालदीव्स में करंट लिए हुई है। बेसिकली उसमें हमारा एक मैच था नेपाल के साथ और वो 2-2 हो गया था मैच, और लास्ट मैच मेरा था। और वो लास्ट मैच का प्रेशर और पूरी पाकिस्तान की टीम पीछे, मेरे कोचेस पीछे, एंड दैट प्रेशर, उस मोमेंट को हैंडल करके वो मैच जीतना, और वो एक मोमेंट होता है कि जब आपको गूज बम्स आ जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स व्हेन यू आर सो नियर टू द मेडल, तो उसके लिए फिर आप अपनी फुल सारी जान लगा देते हैं। तो आई थिंक दैट इवेंट स्पेशली इन मालदीव्स, और वो मोमेंट दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। उसके बाद फिर सब ने जाके हल्ला गुल्ला किया। उसके बाद जब मैच से मैं बाहर निकली एंड व्हेन आई सॉ एवरीवन वाज सो हैप्पी, और लिटरली क्योंकि उधर इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश एंड भूटान और ये सारी कंट्रीज़ आपको वहाँ पे देख रही होती हैं, एंड दे ऑल नो कि यहाँ पे कितना क्रिटिकल मोमेंट चल रहा है, कि यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट्स चल रहे हैं मैच के और आप जीत जाओ। तो कि वो मोमेंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इन वर्ड्स। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा भैया, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब देखें आप तीनों के बड़े यूनिक स्पोर्ट्स हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अपनी जगह बनाना आसान नहीं है, लेकिन हर इंसान देखता है कहता है हाँ मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, हाँ मैं मार्शल आर्ट्स में चला जाऊँगा, वुशु कर लूँगा, टेबल टेनिस क्या मुश्किल है, टेबल है उस पर ऐसी बॉल को मारना है। जबकि आपने कहा सेकंड फास्टेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है पूरी दुनिया में, और कितनी करोड़ों स्पोर्ट्स हैं दुनिया में कि बंदा गिनना शुरू करे तो हमारा पूरा शो ख़त्म हो जाएगा, हम गिन नहीं पाएंगे। सो जो लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि बड़ा इजी है, उनको आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये एक लाइफ स्टाइल है, ये हमें अपनाना पड़ेगा सबको, अगर हमने लाइफ में फ़िट रहना है, हेल्थी रहना है। तो जैसे हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह बॉडी बिल्डिंग को भी अपनी लाइफ में ऐड करें। देखिए दुनिया में आपके ब्रांडेड लगे ना? हाँ बिल्कुल, कपड़े पहने भी तो अच्छे लगे ना। पूरे वर्ल्ड में 90% लोग जो हैं वो डिप्रेशन से मर रहे हैं, और 10% लोग हैं जो अदर बीमारियों से मर रहे हैं। तो डिप्रेशन से बचने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ का होना बड़ा ज़रूरी है, और आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, ये मरहून मिन्नत है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ।
جب آپ فزیکلی فٹ ہوں گے تو آپ کا مینٹل ہیلتھ بھی آپ کی اچھی ہوگی. اچھا اب فزیکل فٹنس کے لیے کیا ضروری ہے؟ باڈی بلڈنگ، یعنی باڈی بلڈنگ مدر آف سپورٹس ہے. ہاں لیکن بہت سے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں باڈی بلڈنگ کہتے ہو تو آپ کی ہائٹ نہیں بڑھتی، باڈی بلڈنگ کرتے ہو ینگ ایج پہ نہیں کرنی چاہیے، باڈی بلڈنگ کرو اگر آپ نے سٹارٹ کیا تو پھر آپ روک نہیں سکتے کیونکہ پھر آپ کو پہلے سے بھی زیادہ وزن چڑھ جاتا ہے. میں آپ کو ویسے یہ باتیں کہہ رہی ہوں جو سب سننے کو ملتی ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ باڈی بلڈنگ جو ہے نا جب آپ نے سٹارٹ کر دی ہے نا تو یہ آپ کو آخری سانس تک کرنی چاہیے. آپ کی آخری سانسیں اچھی ہوں گی. فقط جو اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی رہنا ہے، سانسیں بڑھ نہیں سکتی، لیکن سانسوں کو بہترین اور خوبصورت بنانے کے لیے، لائف کو اچھا سروائیول کرنے کے لیے میں کہتا ہوتا ہوں اکثر اپنے دوستوں کو کہ باڈی بلڈنگ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ زندگی کے آخری 10 سال بھی بڑے اچھے گزرتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے اتنے اچھے نہیں گزرتے. اچھا ہمارے نا میں جہاں پہ ایکسرسائز کرتی ہوں وہاں پہ ہمارے وہاں پہ نا ایک انکل آیا کرتے تھے تو میں ان کو دیکھا کرتی تھی، سوچتی تھی 60 کے ہوں گے، 62 کے ہوں گے، 63 کے ہوں گے. ایک دن ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو آپ کے گرینڈ فادر کی عمر کا ہوں. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، پرابلی میری امی سے بھی کم ایج کے. ہی سیڈ آپ گیس کرو میں کتنے سالوں کا ہوں. میں کہا انکل پرابلی 60 ہوں گے، 62 بہت ہوں گے تو 65. ہنسنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں میری 80th برتھ ڈے جو ہے میں 80 کا ہونے والا ہوں اگلے مہینے. یہ کچھ پچھلے سال کی بات ہے اور ابھی بھی وہ جم آتے ہیں. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں بھیا وہ اتنے فٹ ہیں کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. وہ رننگ بھی کرتے ہیں، وہ پراپر اپنی کارڈیو بھی کرتے ہیں، ویٹس بھی اٹھاتے ہیں اور سلم اسمارٹ. جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں انہوں نے لائف پہ بہت کچھ سیکریفائز کیا ہے. مطلب ہمارا جو آج کا پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، یہ سب کو پتہ ہے. یعنی بچے کو پتہ ہے کہ اس کی ڈائٹ میں کیا چیز ہیلدی ہے کیا ان ہیلدی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا کھانا ہے. ہمیں ہوکا چڑھتا ہے نا. مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ کیا آج دنیا ختم ہو جائے گی، کل دن نہیں آنا، یا کل قیامت ہے، کیا ہے یار. آپ دیکھیں اس کے پیچھے بہت ساری چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے سب سے بڑا پاکستان کے لوگوں کے لیے جہاد جو ہے نا وہ منہ کو بند کرنا ہے، روکنا ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ آپ کی یہی بات تھی جو ایک اور پلیٹ فارم پہ میری اور آپ کی کانورسیشن ہوئی تھی. اس دن آپ ہمیں ایکسرسائزز بتا رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا. بیکاز یہ ایک ایکچوئل سوچنے والی بات ہے. ہمارے سامنے اب جس طرح نہاری میری ایبسولوٹ فیوریٹ ہے، میرے سامنے آتی ہے میں نہ نہیں کر سکتی. اچھا نہاری آ گئی سامنے، ضروری ہے کہ اس کے ساتھ 3 خمیری روٹیاں کھائی جائیں؟ اتنے بڑا اس کا، اور پھر 2 دن تک آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے. سو دا پوائنٹ از ایک سینسیبل انداز میں دل چاہ رہا ہے چلو آدھی خمیری روٹی کھا لیں، اس کے ساتھ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی. سو ہر میل کو ایسے نہیں کھانا کہ جیسے وہ آپ کی زندگی کی آخری میل ہے. آپ کو پھر مل جائے گی. بالکل صحیح ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ بول رہی ہیں نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ باڈی بلڈنگ ہر انسان کر سکتا ہے، صرف اس کے لیے یہ ہے کہ اوائڈ جنک فوڈ سب سے پہلے. اینڈ ڈسپلن. ڈسپلن تو اتنا ضروری ہے لائف میں. آپ کی نیند جب تک پوری نہیں ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی نہیں ہو سکتی، فزیکل ہیلتھ بھی اچھی نہیں ہو سکتی، آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے. آج ہماری بیماریوں کی سب سے میجر کاز صرف ہمارا منہ ہے، ہماری ڈائٹ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم 1 انچ کے مزے کی خاطر اپنے 6 فٹ کے جو اپنے انچز جو اسکوائر فٹ ہیں وہ خراب کر لیتے ہیں. سو الٹیمیٹلی باڈی بلڈنگ کی طرف آنا ہے تو اٹس ناٹ ایزی از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے، لیکن اس کو لائف سٹائل بنا لیں تو ساری زندگی آپ کی آخری دن تک خوشی سے گزرے گی. چیتا بیسیکلی ووشو یا مارشل آرٹس کرنا یہ بہت کوئی آسان کام نہیں ہے. فلمز میں دیکھ کے یا کسی کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے لگتا ہے یار میں تو کر لوں گا، یہ اسٹنٹ یا جو بھی یہ کر رہا ہے جیسے آپ سوچتے تھے جب چھوٹے تھے تو یہ بھی میں کر سکتا ہوں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ کو ایک بہت لمبے عرصے تک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپنی ڈائٹ، اپنی نیند، ہر چیز کو ایک ڈسپلن پہ لے کر آنا پڑتا ہے. آپ کو ایک پیٹرن پہ چلنا پڑتا ہے اور ہمیشہ کے لیے چلنا پڑتا ہے. ایون آپ نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا ہے، کیونکہ جب آپ نہیں کھیلتے تو سر والی بات انسان فارغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور غلط ایکٹیویٹیز میں ینگ لوگ پڑ جاتے ہیں. بچے تو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب فری ٹائم ہوتا ہے تو ڈرگز، الکوہول، سگریٹ، ان چیزوں کی طرف پھر رجحان ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے یہ فزیکل ایکٹیویٹی. اور آج کل جس طرح سے ماحول ہے تو ہر کسی کو سیلف ڈیفنس
اور مارشل آرٹس سیکھنی چاہیے. اور آپ نے دیکھو شاولنگ ٹیمپل میں بھی جی میں چائنا سے ٹرینڈ ہوں, میں نے وہاں سے بھی ٹریننگ لی ہے, اور چائنیز مارشل آرٹس ہم نے یہاں پہ سیکھی ہے. جو فورن کوچز آتے ہیں چائنا سے, ان سے بھی ہم لوگوں نے ٹریننگ لی ہے. تو اس کے بعد, اس سب کے بعد, اور 15-16 سال کی بچپن سے لے کے اب تک کی محنت کے بعد ہم لوگ یہ اچیو کر رہے ہیں. تو اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ سب جو محنت اور اسٹرگل ہے اس سے مد نظر رکھنا چاہیے, اور جو سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں وہ بھی آپ دیکھنا چاہیے. کبھی اسٹڈی پہ سیکریفائز کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی گھر والوں کو ٹائم نہیں دے سک رہے ہوتے آپ, کبھی دوست آپ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ جاتے نہیں ہو, اور یا کبھی آپ دوستوں میں بیٹھے ہوں تو آپ جنک فوڈ یا کچھ بھی جو وہ کھا رہے ہیں آپ کو انکار کرنا پڑتا ہے. وہ یہ سب کچھ آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. دنیا کی کوئی بھی جو اسپورٹس ہے نا, آپ کا کوئی بھی جو گول ہے وہ مطلب سیکریفائز مانگتا ہے. آپ سیکریفائز جتنا کریں گے اتنی بڑی اچیومنٹ آپ پا سکیں گے. اور وہی والی بات جو ہم نے ابھی شروع میں اپنے شو کے بات کی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. الٹیمیٹلی اسپورٹس پیپل آر اے کلاسک ایگزامپل آف ہمت نہیں ہارنی. کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو آپ کی اچیومنٹس بڑھتی جائیں گی. جی بیٹا فائنلی آپ سے. ٹیبل ٹینس ایک ایسی اسپورٹ ہے جو سب مجھے کہتے تھے کہ تو کھڑے کھڑے کھیل لو گی, تم کھڑے کھڑے بال کو ہٹ کر لو گی, تو اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. بٹ اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, جو کہ 1-2 سال کی بات نہیں ہوتی ہے. مجھے اس میں 8 ایئرز ہو گئے ہیں کھیلتے ہوئے, اور یہ اتنی فاسٹ گیم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ریفلیکسز آتے ہیں, اسپنز آتی ہیں. اس کے لیے مجھے رننگ کرنی پڑتی ہے, مجھے ڈیلی 4-5 کلومیٹرز بھاگنا پڑتا ہے. اینڈ آئی وینٹ ٹو چائنا فار اے منتھس ٹریننگ, اور وہاں جا کے مجھے ایک ورلڈ کا جو ورلڈ نمبر 1 ہے اس میں چائنا, تو مجھے ان کا لیول پتہ چلا کہ کتنی محنت چاہیے ہوتی ہے, کہ اس میں اتنی زیادہ اسپنز ہیں کہ ایک چھوٹے سے ٹیبل کے اوپر آپ نے اس چھوٹی سی بال کو مینٹین رکھنا ہے, اور اس کے لیے آپ کے ریفلیکسز اور آپ کی ہینڈ اینڈ آئی موومنٹ آپ کی کس طرح میچ کرتی ہے, اٹ ڈپینڈس. اور اس کے لیے میں نے اپنی لائف میں بہت سیکریفائسز دیے ہیں. میرے کافی فرینڈز ایسی تھی جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا ان اسکول ٹائم اس وجہ سے, کیونکہ میں ان کی برتھ ڈے پارٹیز پہ نہیں جا سکتی تھی, اور کافی اس کے کیونکہ دے ور لائک کہ تمہاری لائف میں صرف ٹیبل ٹینس رہ گئی ہے اور بس ٹیبل ٹینس. تو بیسیکلی ایک سوشل لائف کو میں نے مائنس کر کے اس لیول پر پہنچی ہوں کہ آج آئی کوڈ پراؤڈلی سے کہ آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی کنٹری. بٹ تھینک یو آل فار جوائننگ اس ٹوڈے, اور آپ ہمارے سپر اسٹارز ہیں. تھینک یو فار ریپرزینٹنگ پاکستان اور ہمارے ملک کا نام روشن کرنے کا. یو آر پاکستان. بہت بہت شکریہ. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے ویورز. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز, آج 4 محرم الحرام ہے, اور آج کا ہمارا ٹاپک سیرت امام حسن علیہ السلام اور سیرت امام حسین علیہ السلام ہے. آج ہم ان بے مثال شخصیتوں پہ بات بھی کریں گے اور گائیڈنس بھی لیں گے, اور جن بہت ہی امیزنگ پرسنالٹیز نے ہمیں آج جوائن کیا ہے ہمیں گائیڈنس دینے کے لیے, ان کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گی ویورز. جب ہم اسپورٹس پرسنالٹیز کو اپنے سٹارز بناتے ہیں, ہم دوسرے لوگوں کو اپنے سٹارز بناتے ہیں, تو ہمارے بہت سے ایسے اسکالرس ہیں, بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں, مذہبی اسکالرس, وہ بھی ہمارے سٹارز ہی ہیں, کیونکہ ہمیں وہ گائیڈنس دیتے ہیں جو ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں کو سنوار دیتے ہیں. تو آج جو سٹارز ہمارے ساتھ ہیں, آئیے میں ان سے آپ کی ملاقات کراؤں. آپ کے میرے ہم سب کے بہت ہی پیارے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اسی طرح ہمارے بہت ہی پیارے بھائی علامہ محمد اسید الرحمن سعید بھی ہمارے ساتھ ہیں, اسلامک اسکالر بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک ایسی پرسنالٹی جو میرے بھائی بھی ہیں, جن کو میں اپنا ٹیچر بھی کنسیڈر کرتی ہوں, اور جن کی پرسنالٹی دکھنے میں تو اچھی ہوگی لیکن دل کے وہ اس سے
کئی گنا زیادہ خوبصورت ہیں. سرور حسین نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ساتھ پیاری سی بہت ہی ٹیلنٹڈ بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک پاکستان کی رناؤن نعت خوان ہمارے ساتھ ہے نور آمنہ جنجوعہ. تو گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے اگر سب کی اجازت ہو تو کلام سے شروعات بسم اللہ. کرتے. جی سرور بھائی. کو ساتھ ملا کے چند اشعار. راز ہے اس وطن کو فضانات کی، راس ہے اس وطن کو فضانات کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوانات کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوانات کی. پرتو سبز گنبد ہے پرچم میرا، پرتو سبز گنبد ہے پرچم میرا، لہلہاتی ہے اس پر ضیانات کی، لہلہاتی ہے اس پر ضیانات کی. اور قریائے عشق احمد ہے یہ سرزمین، قریائے عشق احمد ہے یہ سرزمین، کیوں نہ ہو یہ محبت سرا نعت کی، کیوں نہ ہو یہ محبت سرا نعت کی. اور شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت کی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت کی. پھر سے سرور پھر سے مجھ پر ہوا ہے نزول کرم، پھر سے کھڑکی کھلی مرحبا نعت کی. راس ہے اس وطن کو فضانات کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی مجددی صاحب، اگر ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں امام حسن علیہ السلام کی خوبصورت شخصیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. جی بلا شبہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ جانشین علی المرتضیٰ
اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا صرف نام ہی دیکھ لیں نا، ہا سین نون، حسن ہم پڑھتے ہیں تو دوسری طرح پڑھیں تو یہ حسن بھی ہے، ہا سین نون، یہ حسن کا مادہ ہے، احسان کا مادہ ہے، محسن کا مادہ ہے، حتیٰ کہ حسین کا بھی بنیادی روٹ حسن ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کچھ تو چیزیں ہیں بندہ دنیا میں آ کے کسبی طور پہ اخذ کرتا ہے، سیکھتا ہے اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے، کچھ کمالات وہ ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں کسبی کمال۔ کچھ کمال ذاتی باری تعالیٰ اپنے پیاروں کو جبلی طور پہ، فطری طور پہ ودیت فرماتا ہے۔ یہ ہستیاں، یہ شخصیات جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں، وابستہ ہیں، ان کا پہلا کمال دیکھیے جو کسی بھی شخص کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ خود کر سکے، وہ خالق کائنات ہی کرتا تو کر سکتا تھا۔ وہ کیا تھا کہ جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدائشی طور پر شبیہ رسول بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شباہت عطا فرما دی، سر سے لے کر ناف تک نقشہ مصطفیٰ تھے، تصویر مصطفیٰ تھے۔ اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ ناف سے لے کے پاؤں تک یہ شبیہ رسول تھے۔ اب یہ دونوں کو ملائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا مبارکہ سامنے آتا۔ پھر جب ولادت ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، اور سیدہ فاطمۃ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، جو سیدۃ النساء الجنہ ہیں، وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ باب مدینۃ العلم فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ آپ کے والد گرامی ہیں۔ اور سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کے نانا جان ہیں۔ اب نانا اور نواسے کی نسبت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا آپ کی سیادت کا، خود ممبر سے مجمع صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر آپ کو اپنی گود میں بٹھا کے خطبہ پڑھا ہے، تو آپ کا جو تعارف کروایا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا نواسہ ہے، فرمایا ان ابنی ھذا سیدن۔ اس خطبے کی ہیبت و جلالت کو اگر کوئی آج محسوس کرے اور اس کو تھوڑا سا ویژولائز کرے تو وہ دیکھے گا کہ خطیب الانبیاء والمرسلین اپنے ممبر سے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس بیٹے کو اپنی آغوش میں بٹھا کے صرف اس مجمع کو نہیں بتا رہے تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کو متوجہ فرما رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، اور میرا اللہ اس کے ذریعے میری امت کے دو ایسے مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا جو آپس میں برسر پیکار ہوں گے۔ یعنی سید کا تعارف جو ہے نا، سیدہ بی بی میں بتانے لگا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید وہ ہوتا ہے جو بکھرے ہوں کو سمیٹے اور بچھڑے ہوں کو جوڑے۔ سبحان اللہ۔ تو سید السادات سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب ولادت ہوتی ہے اور آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اپنا لعاب دہن پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ والدہ ماجدہ کے شیر مقدس سے پہلے نانا کا لعاب دہن پاک، لعاب نبوت جاتا ہے حلق امام حسن میں، اور پھر اذان فرماتے ہیں ان کے کان میں خود، اور پھر نام بھی خود تجویز فرماتے ہیں۔ حالانکہ باپ ہونے کے ناطے رائٹ تو حضرت علی کا تھا، اور پوچھا بھی گیا کہ کیا نام ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں، آپ چونکہ شیر خدا ہیں تو کہتے ہیں میں نے حرب نام سوچ رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علی یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن۔ یہ حسن ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے، ان کے کانوں میں اذان پڑھی، اور اپنا جو لعاب دہن تھا اس کے ساتھ ملا کے جو کٹی دیتے ہیں بچوں کو وہ دی، اور ان کے عقیقے کیے، اور ان کے ساتھ
جو محبت، جو شفقت، جو پیار تھا وہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بالکل واضح ہے بے شک، کہ کبھی وہ نمازوں میں سوار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ممبر کے اوپر آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی غزوے میں تشریف لے جانے لگے تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دے کے کہا بیٹا ان کو خاموش کرواؤ، ان کے رونے سے مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ان کی عظمت دیکھیں کہ ان کی شان دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پھول کہا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، عرب میں ایک کھیل تھا اسے عقاب یا عقاب کہا جاتا تھا، تو بچے آپس میں کھیلا کرتے تھے، تو جیسے کشتی نما ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اور ایک روایت میں حضرت حسین کو آپ نے دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہیں، تو ان کو بچھاڑ رہے ہیں نیچے، بچھاڑ رہے ہیں ان کو نیچے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے حضرت حسن یا حضرت حسین دونوں میں ان کو اپنے پاس بلا کے ان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا اور کہا کہ یہ شجاع ابن شجاع ہیں، بہادر کے بیٹے بہادر ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حسن جو ہیں وہ اسی طرح بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی جو حضرت حسین ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں۔ اور حضرت علی نے جب دیکھا کہ بچے دوڑ لگا رہے ہیں اور حسین بھی دوڑ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، تو وہ چھڑا کے کہتے ہیں ابا جان کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے بہادر سپاہی بن جائیں؟ اب ہمیں چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ مسکراتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقام، ان کی عظمت دیکھیں، یہ تو شفقت تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرورش یہی ہوئی ہے، تربیت یہی ہوئی ہے، انہوں نے قرآن کو سیکھا ہے، حدیث کو سیکھا ہے، فقہ کو سیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو تربیت یافتہ ہیں، آپ ان کا جو علمی جو فقہی مقام ہے، آپ ان کی جب تفکرات کو دیکھتے ہیں، تدبر اور ان کے شعور اور دانش مندی کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو مجمع میں سے ایک شخص اٹھ کے پوچھتا ہے امیر المومنین سے کہ آپ بتائیں عقل مند انسان کون ہے، دنا کون ہے؟ تو جب یہ بات کہی تو فوراً حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے سے بچے ہیں، روایت میں آتا ہے 8 سال یا 9 سال ان کی عمر مبارک ہے، وہ کہتے ہیں ابا جان اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں، مجھے اجازت دیں تو میں اس کا جواب دوں اس بندے کو۔ کہا بیٹا ضرور دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند دانا انسان وہ ہے جو خاموشی اختیار کرے بجز ذکر الہی کے یا اچھے کلام کے، اچھی بات کے، یعنی 2 چیزوں کی اجازت دی، یا اللہ کا ذکر کرے یا جب بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت علی مسکرائے اور حضرت حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے ان کے ماتھے کا بوسہ دے دیا۔ تو یہ ان کی عظمت، یہ ان کا مقام، یہ ان کا شان ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں 1 منٹ میں بات اپنی کلوز کرتا ہوں، تو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک غلام کھانا لے کر آئے، تو دسترخوان کے اوپر کھانا رکھنے لگے تو وہ جو کھانا تھا وہ گر گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے اوپر وہ کھانا گر گیا۔ جب وہ گرا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ غلام فوراً پریشان ہو گیا اور اس نے پریشانی کے عالم میں قرآن کی آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو ختم کر لیا۔ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اس نے قرآن کریم کا جب جو آخری حصہ آیت کا پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا معاف بھی کر دیا اور تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ یہ ان کی سیرت ہے طیبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ویورز، لیکن اب ہم نور آمنہ جنجوعہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ جی بیٹی کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت۔
حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے سر تن سے جدا ہو پر موت نہ آئے پوچھے جو کوئی صبر و رضا کے معنی ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے بے شک ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا بیٹا چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے ویورز بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز کچن میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوری تیاری کمپلیٹ ہے رائٹ بیٹا ایگزیکٹلی بہت بہت شکریہ بیٹا یو تھینک یو ویلکم ویورز کیونکہ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں لیکن کچھ الفاظ کچھ پیاری باتیں کرنی ضروری ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جی حسین صاحب ایک روایت میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کو حضرت حسن اور حسین دونوں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ دیکھو سواری کتنی خوبصورت ہے
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں. تو ان دونوں حضرات کی جو سیرت طیبہ ہے آج اسے پڑھنے کی ضرورت ہے اور پھر پڑھ کر اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا. پھر آگے چل کر حضرات خلفائے راشدین کا دور، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو 4 ادوار ہیں ان کے اندر بھی ان کی سیرت طیبہ ہے. یعنی بچپن سے لڑکپن سے پھر ان کی جوانی، اور پھر ان کی جوانی کے مختلف پہلو ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو ایک اہم کردار ہے امت میں، وہ مصالحتی کردار ہے، اس کو امت کی اجتماعیت اور وحدت کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا. اور جہاں تک بات حضرت حسین کی ہے، اور ان کی صرف بچپن اور شہادت کو ہمیں نہیں دیکھنا، ان کی بچپن اور شہادت کے جو درمیان والی زندگی ہے، یعنی ان کا جوانی، ان کا لڑکپن، ان کے علوم، ان کی خطابت، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور کس طرح حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم ان کے لیے حلے منگواتے ہیں، جبے منگواتے ہیں، اور ان کو 5-5 ہزار دینار دیتے ہیں. اور پھر سیدنا عثمان غنی کے دور کے اندر ان کی جو شجاعت ہے وہ بہت ہی معروف ہے. یعنی کوئی بھی ایسی جنگ نہیں سیدنا عثمان غنی کے دور کے اندر جن میں ان کی شجاعت نہ ہو. تو ہمیں ان کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو دیکھنا ہے. اور کربلا کے اندر بھی ان کے ساتھ ان کے جو آوان و رفقا ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، ان تمام کی سیرت کو پڑھنا ہے اور اسے اپنی زندگیوں میں مشعل راہ سمجھ کر اپنے لیے ذریعہ نجات اور صراط مستقیم کے اوپر جنت کے اندر جانے کے لیے حضور کا اسوہ جو ہے ان کی زندگیوں میں ہمیں ملے گا، ہمیں اس کو اپنانا ہے. جیسے سید بھائی نے بات کی، وہی والی بات ویورز میں ہم نے بھی پچھلے 2-3 دنوں سے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ صرف محرم الحرام اور رمضان المبارک میں نہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو سارا سال یاد کرنا ہے. اور صرف ان کو یاد نہیں کرنا، ان کے دسترخوان وسیع کرنا سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں، دل بڑا کرنا سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں، تکلیفوں میں بھی مسکرانا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے تو یہ ان ہستیوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو پوری زندگی کس طریقے سے ہم نے گزارنی ہے، زندگی اور آخرت کو بہترین بنانا ہے، تو ان شخصیات کو فالو کریں. اچھا مجددی صاحب، آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام آج کے دن کی مناسبت، بلکہ اسی پروگرام کے لیے آپ نے تیار کیا. میں عرض کرتا ہوں، اس پروگرام کی ایک برکت مجھے یہ حاصل ہوئی کہ جب مجھے بتایا گیا کہ پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ دونوں کے لیے مشترکہ پروگرام ہو رہا ہے، تو یہ دیکھیے شاعر کے لیے ایک تحریک ہوتی. تو اس کی برکت سے ایک ایسی منقبت پہلی بار میں نے لکھی جو حسنین کریمین دونوں کی منقبت ہے اکٹھی. یہ جو لفظ حسنین جب ہم بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یک جان دو قالب، یعنی دیکھنے میں دو ہیں، اپنی اصل میں ایک ہی ہیں. اسی طرح سبتین ان کو کہا گیا، سیدہ شباب، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے دونوں کا ذکر کئی بار کیا ہے. اسی طرح جب آپ کے نام رکھے گئے نا، جیسے میں نے عرض کیا تھا، حضرت حسین کی باری بھی یہی ہوا کہ میں حرب نام رکھوں گا. جب پوچھا کہ یہ نام کیا ہیں تو فرمایا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پہ 2 نام ہیں. وہ شبیر اور شبر تھے، عبرانی زبان تھی نا، تو جبریل امین سے کہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لائیے عربی میں. تو پھر شبیر اور شبر کا ترجمہ بنا حسن اور حسین. اسی مناسبت سے یہ منقبت ہے کہ شبیہ مصطفیٰ شبیر و شبر، شبیہ مصطفیٰ شبیر و شبر، جمال حق نما شبیر و شبر. اور سیادت ایک ہے تو ایک شجاعت، سیادت ایک ہے تو ایک شجاعت، نبی کی ہیں عطا شبیر و شبر. اور شعر دیکھیے، تمہارا دین شہ دین بھی تمہارے، تمہارا دین شہ دین بھی تمہارے، تمہارا ہے خدا شبیر و شبر. تمہارا دین شہ دین بھی تمہارے، تمہارا ہے خدا شبیر و شبر. اور سراپا مصطفیٰ کا ہیں یہ دونوں، سراپا مصطفیٰ کا ہیں یہ دونوں،
مہے دی کی ضیا شبیر و شبر، اور علی کے لال زہرا کا ہے پرتو، علی کے لال زہرا کا ہے پرتو، گلے خلد ولا شبیر و شبر۔ اور ذرا دیکھو نبوت کی ردا میں، ذرا دیکھو نبوت کی ردا میں ہے حیدر زہرا شبیر و شبر، ذرا دیکھو نبوت کی ردا میں ہے حیدر زہرا شبیر و شبر، انہیں سبتین یا حسنین کہیے، انہیں سبتین یا حسنین کہیے، ہے مصداق ہما شبیر و شبر، ہے مصداق ہما، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے مصداق ہما شبیر و شبر۔ حسن شبیر ہیں، حسن شبیر ہیں، شبیر شبر، حسن شبیر ہیں، شبیر شبر، بہم ہیں یوں فنا شبیر و شبر، بہم ہیں یوں فنا شبیر و شبر۔ اور ہٹا کر دیکھ لو تم یا کے نقطے، ہٹا کر دیکھ لو تم یا کے نقطے، شبیر کی یا کے بھی ہٹا لو یا حسین کی یا کے ہٹا لو، ہٹا کر دیکھ لو تم یا کے نقطے، لگے گا ایک سا شبیر و شبر، ہٹا کر دیکھ لو تم یا کے نقطے، لگے گا ایک سا شبیر و شبر۔ اور درود پاک میں ہے ان کا حصہ، درود پاک میں ہے ان کا حصہ، سزاوار ثنا شبیر و شبر، سزاوار ثنا شبیر و شبر۔ اور جدا شہزاد حق ان سے نہیں ہے، جدا شہزاد حق ان سے نہیں ہے، نہیں حق سے جدا شبیر و شبر، نہیں حق سے جدا شبیر و شبر۔ شبیہ مصطفیٰ شبیر و شبر، جمال حق نما شبیر و شبر۔ بہت بہت شکریہ مجددی صاحب، آپ کا بھی، اسید بھائی بہت شکریہ، بیٹی آپ کا شکریہ۔ سرور بھائی آپ سے منقبت سنتے سنتے شو کو کلوز کریں گے آج ویورز۔ منقبت کے یہ چند اشعار، ماشاءاللہ۔ پروردائے شاہ زمن مولا حسن، مولا حسن، حسن بہار پنجتن، حسن بہار پنجتن، مولا حسن، مولا حسن۔ کیسے بیان ہو مرتبہ نور نگاہ ہے سیدہ، کیسے بیان ہو مرتبہ نور نگاہ ہے سیدہ، شہزادۂ خیبر شکن مولا حسن، مولا حسن، مولا حسن، مولا حسن۔ اے راکب دوش نبی، اے مظہر شان علی، اے مظہر شان